पुलिस वालों की भी एक निजी जिंदगी होती है। दूसरे लोगों की तरह उनके भी रिश्तेदार और अजीज़ो अकारिब होते हैं। ज़ेरे नज़र कहानी ऐसे ही किरदारों के गिर्द घूमती है। इन दिनों में सब इंस्पेक्टर था। जालिंदर के एक थाने का सब इंस्पेक्टर रघबीर सिंह मेरा गहरा दोस्त था। मैं इससे मिलने जालिंदर गया हुआ था। रघबीर से मुलाकात करके मैं दोपहर कोई 11 बजे के करीब थाने से निकला। उस वक्त मैं सादा कपड़ों में था। अभी मुश्किल से मैंने थाने का गेट पार ही किया था कि मेरी नज़र एक औरत पर जम गई। वो थाने ही की तरफ आ रही थी, लेकिन मुझे देखकर वो भी एकदम रुक गई। उसने सियाह चमकदार कॉटन का बुर्का पहन रखा था। नकाब से उसने चेहरे को इस तरह ढांक रखा था कि सिर्फ उसकी आंखें ही नज़र आ रही थी। चेहरे का खुला हिस्सा ये बता रहा था कि वो सफ़ेद रंगत की एक खुशशक्ल औरत है। जिस्म भी मुतनासिब था। गेट पर खड़ा संतरी बड़े ही शौक से इस औरत या उसे लड़की कह लीजिए उसकी तरफ देख रहा था। वैसे भी खूबसूरत औरत तो कहीं भी चली जाए निगाहों का मरकज़ बन जाती है, मगर थाने और कचहरी जैसे खुशक और दफ्तरी माहौल में कोई खूबसूरत औरत चले आए तो लगता है कांटों वाली झाड़ी में अचानक ये फूल उग आया हो, या गर्म दोपहर में कहीं से ठंडी हवा का झोंका चला है। वहाँ मसरूफ़ कार अहलकारों के चेहरे खिल उठे और यूँ महसूस होता था कि जैसे उनकी सारी दफ्तरी वगैरह परेशानियाँ यकदम दूर हो गई हैं। खूबसूरत औरत को थाने की तरफ आते देखकर कांस्टेबल की आंखों में भी ऐसे ही वालाना दिलचस्पी जागी थी, लेकिन उसकी ये दिलचस्पी ज़्यादा देर बरकरार न रह सकी, क्योंकि औरत मुझे देखकर ना सिर्फ रुक गई बल्कि अब वो पूरी तरह से मेरी तरफ मुतवज्जा थी। एक लम्हे के लिए तो मुझे भी उसकी आंखें कुछ जानी पहचानी सी लगी। फिर उसके चेहरे से नज़रें हटाकर मैं अपने रास्ते पर चल दिया। जब मैं उसके करीब से गुजरा तो वो 2-3 कदम उठाकर मेरी तरफ चली आई और इंतहाई सुरीली सी आवाज़ में बोली, रुकिए ज़रा मेरी बात सुनेंगे। लड़की की आवाज़ ने जैसे मेरे कदम जकड़ लिए। ये आवाज़ भी मेरी सुनी हुई लगती थी। मैं जल्दी से लड़की की तरफ घूमा और इस वक्त मैंने उसे पहचान लिया। लड़की की आवाज़ और आंखों ने मिलकर मुझे उसकी शनाख्त करवा दी और अब मैं शदर खड़ा उसे देख रहा था। वो बोली, मैं शहनाज हूँ, आप यहाँ कैसे? शहनाज के सवाल और मेरे जवाब में 1-2 सेकंड का वक्फा था, लेकिन इस वक्फे में मेरा ध्यान कहाँ की खाक शान कर आ गया था। शहनाज वालिदा की तरफ से मेरी दूर की रिश्तेदार थी। मेरी वालिदा की बहुत ख्वाहिश थी कि वो शहनाज को अपनी बहू बनाए और आखिर एक छोटी सी तकरीब में उन्होंने शहनाज के साथ मेरी मंगनी कर दी। ये कोई 4 साल पहले की बात है। मुझे अपनी वालिदा से बेपनाह मोहब्बत थी और शहनाज उनकी पसंद थी, तो मुझे उनकी पसंद क्यों ना पसंद होती। वैसे भी मैंने उसे करीब से देखा था, उससे गुफ्तगू की थी। वो मुझे हर तरह बावकार और समझदार लड़की लगी थी, लेकिन फिर हालात ऐसे हुए कि ये मंगनी बरकरार ना रह सकी। मैं इन वाक़यात की तफसील में जाकर आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। बहरहाल आप यूँ समझ लें कि वालिदैन के किए की सज़ा औलाद को भुगतना पड़ी। शहनाज वाकई बहुत अच्छी लड़की थी, मगर कुछ वजूहात की बिना पर मेरी वालिदा उसे बहू की बनाने की ख्वाहिश पूरी ना कर सकी। इस मंगनी के साथ मेरी बहुत सी तलख यादें जुड़ी हुई थीं और आज 4 साल बाद शहनाज को यूं अचानक देखकर वो सारी यादें एकदम ताज़ा हो गई। शहनाज का सवाल अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा था, आप यहाँ पर कैसे? मैंने कहा, यहाँ मेरा एक दोस्त है, मैं उससे मिलने आया था। लेकिन तुम यहाँ? शहनाज की आंखों में एक साया सा लहरा गया। कुछ देर उलझन भरी निगाहों से मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, आप अकेले हैं? मैंने हाँ में गर्दन हिलाई तो वो बोली, प्लीज़ ज़रा मेरी बात सुनेंगे आप? लेकिन कहाँ? मैंने पूछा। मेरे घर, उसने जवाब दिया। उसके जवाब से मैंने अंदाज़ा लगाया कि उसकी शादी हो चुकी है, मगर इस वक्त वो सड़क पर ऐसे सवाल और जवाब नहीं किए जा सकते थे। मैंने महसूस किया कि शहनाज हद दर्जा परेशान है। जहाँ तक मैंने देखा था तो वो थाने की तरफ ही आ रही थी, और थाने की तरफ आदमी जब ही आता है जब उसके साथ कोई बहुत बड़ी मुसीबत होती है। शहनाज के साथ चलते हुए मैं सोचने लगा कि यकीनन इस वक्त वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार है। उसके लहजे, उसकी चाल और हरकत से ये बात साफ जाहिर हो रही थी कि ये मुसीबत किस किस्म की हो सकती है। मेरा ध्यान ये सोचने पर मजबूर हो रहा था। थोड़ा आगे जाकर शहनाज ने एक रिक्शा रुकवाया और बोली,
پلیز نواز صاحب میرے ساتھ آئیے، میں اس وقت بہت پریشان ہوں، آپ ہی ہیں جو اس وقت میری مدد کر سکتے ہیں۔ اور میرے پاس انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں اس کے ساتھ رکشے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم رکشے سے اتر کر 3 کمروں کے ایک چھوٹے سے مکان میں داخل ہو رہے تھے۔ مکان کو بہت اچھا نہیں تھا، مگر اس کی سجاوٹ سے خاتون خانہ کی سلیقہ شعاری جھلکتی تھی۔ شہناز نے اپنا عبایا اتارا اور پہلی بار مجھے اس کو ٹھیک طرح سے دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ آج بھی 4 برس پہلے کی ہی طرح خوبصورت اور شاداب تھی، مگر تھوڑی کمزور نظر آ رہی تھی۔ شاید ایسا پریشانی کی وجہ سے تھا۔ بہرحال اب وہ کسی اور کی بیوی تھی۔ اس کے شوہر نامدار کی بڑی سی تصویر فریم میں جڑی ہوئی میز پر رکھی تھی، لہذا میں اس تصویر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس دوران وہ کچن میں گئی اور شربت کا گلاس بنا کر لے کر آ گئی۔ مجھے شربت تھماتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے بعد ہماری بڑی ہی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ شہناز نے مجھے بتایا کہ اس کے شوہر کا نام سیف اللہ ہے اور وہ ریلوے پولیس میں سب انسپیکٹر تھا۔ پھر اس نے اپنی نوکری چھوڑی اور اپنا ذاتی کام کر لیا۔ اس شہر میں آئے انہیں 1.5 مہینہ ہی ہوا تھا۔ اپنے بارے میں بتانے کے بعد شہناز نے میرے متعلق پوچھا۔ اس دوران میں اتنا تو اندازہ لگا چکا تھا کہ شہناز کی پریشانی کا تعلق اس کے شوہر کی وجہ سے ہے، اور پریشانی بھی ایسی ہے جس کے متعلق وہ کسی کو بتاتے ہوئے ڈرتی ہے۔ اگر میں اسے اپنا پیشہ بتا دیتا تو شاید وہ یہ بات چھپا جاتی۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیا، سوائے اس کے کہ میں ایک پولیس میں انسپیکٹر ہوں۔ شہناز نے میری بات سننے کے بعد کہا، نواز، میں آپ کو کبھی تکلیف نہ دیتی، لیکن اس نئے شہر میں آپ کو دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسا میرا کوئی بہت ہی قریبی عزیز مل گیا ہو۔ آپ تو جانتے ہی ہیں یہاں آئے ہوئے میں 6-7 ہفتے ہی ہوئے ہیں۔ اڑوس پڑوس میں بھی کوئی میل ملاقات والا نہیں۔ میں یہاں خود کو بہت زیادہ اکیلا محسوس کرتی ہوں۔ جب سے ہم لوگ یہاں آئے سیف کچھ پریشان سے تھے۔ پہلے تو میں یہ سمجھتی رہی کہ نیا کام شروع کرنے کی الجھن ہے، لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کچھ گھبرائے ہوئے سے رہتے ہیں۔ رات کو اٹھ کر دیکھتے تھے کہ دروازے کھڑکیاں وغیرہ اندر سے بند ہیں، کوئی کہیں چھپا ہوا تو نہیں۔ کچھ روز پہلے کہیں سے رکھوالی کے لیے ایک بڑا سا کتا بھی لے کر آ گئے۔ اس نے بھونک بھونک کر محلے والوں کی ناک میں دم کر دیا۔ مجبوراً اسے واپس لے گئے۔ کوئی 1 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ آدھی رات کے وقت انہیں ایک آدمی بلانے آیا، وہ اس کے ساتھ چلے گئے۔ اگلے روز واپس آئے تو چہرے پر چوٹوں کے نشان تھے اور قمیض بھی پھٹی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ میں ٹھوکر لگنے سے گر گیا تھا۔ میں نے کہا کہ گرنے سے قمیض تو نہیں پھٹتی۔ اس بات پر غصے میں آ گئے اور مجھ پر برسنے لگے۔ پرسوں مجھ سے کہنے لگے کہ شہناز، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم کیا کرو گی؟ میں نے انہیں اس بات پر ڈانٹا تو پھر بات کو گول کر گئے۔ کل صبح پھر وہی آدمی انہیں لینے آیا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میں 1-2 گھنٹے تک آ جاؤں گا، زیادہ دیر ہوئی تو دوپہر تک پہنچ جاؤں گا۔ اور اب دوسری دوپہر بھی آ گئی ہے، پر ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ شہناز نے یہاں تک کہا اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، گھبراؤ مت، میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، یہ آپ کی مجھ پر بہت بڑی مہربانی ہوگی، عورت ذات ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کروں کیا، پتہ نہیں معاملہ کیا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو کر تھانے گئی تھی، لیکن ڈر بھی رہی تھی کہ خدا جانے مجھے یہ بات پولیس کو بتانی بھی چاہیے یا نہیں۔ پر آپ کو دیکھا تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہیں آپ کے سامنے رونا شروع کر دوں۔ میں نے کہا، شہناز گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے سسرال والے کہاں ہیں؟ وہ بولی، سسرال اور میکا دونوں امرتسر میں ہیں۔ پہلے میرے دل میں آئی کہ میں امرتسر چلی جاؤں، لیکن پھر سیف کی ناراضگی کا خیال آ گیا۔ پتہ نہیں وہ یہ بات پسند بھی کریں گے یا نہیں۔ ویسے بھی میرے سسر طبیعت کے بڑے ہی سخت ہیں، بیٹے سے ان کی بالکل نہیں بنتی۔ میں نے شہناز سے سیف کی دکان کا پتہ پوچھا اور اسے کہا کہ میں دکان کا چکر لگا کر تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اس دوران اگر سیف آ جائے تو ٹھیک، ورنہ دوپہر میں امرتسر جاؤں گا۔ شہناز سے رخصت ہو کر میں سیدھا تھانے پہنچا۔ رگھبیر سنگھ مجھے دوبارہ اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں اسے بتا کر گیا تھا کہ میں 10-15 روز کے لیے شملہ جا رہا ہوں۔ دوسرا، ہمارے DIG صاحب نے مہربان ہو کر مجھے 1 ماہ کی چھٹی دے رکھی تھی۔ 10 روز تو میں لاہور ہی میں
والدین کے پاس گزار کر آیا تھا اور اب سوچا تھا کہ شملہ دیکھنے کی خواہش بھی پوری کر ہی ڈالوں۔ اسی لیے رنگویر سنگھ کی حیرانی بچاتی میں نے اس سے ایک حوالدار سادہ کپڑوں میں ساتھ لیا اور موٹر سائیکل پر بٹھا کر اسے شہناز کے گھر لے گیا۔ میں نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ چوکس ہو کر اس کے گھر کا پہرا دے۔ دراصل شہناز کے بتائے ہوئے حالات میں ضروری تھا کہ اس کی حفاظت کا انتظام بھی کیا جائے۔ اس کے بعد میں سیف کی دکان پر پہنچا۔ اندرون شہر ایک بارونق بازار میں اس نے موٹر سائیکلوں کے فالتو پرزوں کی دکان خریدی تھی۔ شہناز کے مطابق یہ دکان اس نے چلتی ہوئی لی تھی، یعنی باجوما سامان۔ پگڑی سمیت اس نے 50,000 روپیہ ادا کیا۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ ایک ریلوے انسپیکٹر 50,000 روپے یک مشت کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تاہم شہناز کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے شوہر پر کسی بھی طرح کا شک نہیں ہے۔ میں نے ارد گرد کے دکانداروں سے معلومات حاصل کی۔ انہوں نے بتایا کہ دکان 2 روز سے نہیں کھلی۔ سیف اللہ نے ایک لڑکا بھی ملازم رکھا ہوا تھا، وہ اس وقت بھی دکان کے تھلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ سیف صاحب نے اسے آخری بار کچھ نہیں بتایا۔ لڑکے کو سیف صاحب کے گھر کا بھی علم نہیں تھا۔ یہاں سے میں نے جو معلومات حاصل کی ان سے میرے اس اندازے کی تصدیق ہوئی کہ کوئی شخص سیف کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ لڑکے نے بتایا کہ 4-5 روز پہلے کی بات ہے، 2 آدمی دکان پر آئے۔ وہ شکل سے ہی خطرناک لگتے تھے۔ انہیں دیکھ کر سیف صاحب گھبرا گئے اور یکدم کھڑے ہو گئے۔ پھر سیف صاحب نے مجھے چائے لانے کے لیے بھیج دیا۔ میں چائے لے کر واپس آیا تو سیف صاحب ان دونوں آدمیوں کے ساتھ دکان کے پچھلے حصے میں تھے۔ میں نے اندر داخل ہونے سے پہلے سنا کہ ایک شخص سیف صاحب کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر بھاگنے کا شوق ہے تو بھاگ کر دیکھ لو، لیکن ہمارا مال تمہیں ہضم نہیں ہوگا۔ میں اندر داخل ہوا تو سیف صاحب کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ میں چائے رکھ کر باہر آ گیا۔ کچھ دیر بعد دونوں افراد چلے گئے۔ اس روز سیف صاحب بہت پریشان تھے۔ شام کو بھی وہ جلدی ہی گھر چلے گئے اور اس سے اگلے روز وہ کافی دیر سے دکان پر آئے اور ان کے چہروں پر چوٹوں کے نشان بھی تھے۔ میرا خیال تھا کہ ان کا کوئی کاروباری جھگڑا ہوا ہے۔ میرے پوچھنے پر لڑکے نے بتایا کہ وہ سامنے آنے پر ان دونوں افراد کو اچھی طرح پہچان بھی سکتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے اس نے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ لڑکا مجھے ہر بات تفصیل سے بتا رہا تھا۔ شاید وہ مجھے سیف کا کوئی قریبی عزیز سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس کے گھر کا اتا پتہ دریافت کیا اور چند روپے دے کر اسے واپس بھیج دیا۔ میں نے اسے کہا کہ پرسوں آ کر پتہ کرے کہ دکان کھلی ہے یا نہیں۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس شاخسانے کی جڑیں جالندھر میں نہیں، امرتسر یا کسی اور جگہ پر ہیں۔ کم از کم سیف اللہ کی نقل مکانی سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا۔ میں اسی وقت شہناز کے پاس پہنچا۔ سیف کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں امرتسر جا رہا ہوں، ممکن ہے کہ رات وہیں رہوں، کل کوئی اچھی خبر لے کر آؤں گا۔ شہناز کی حالت بہت پتلی تھی، رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ اس نے مجھ سے کہا، نواز، اس معاملے کا سیف کے گھر والوں کو یا کسی اور کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ سیف اس بات کو چھپانا چاہتے تھے، یہ نہ ہو کہ بعد نکل جانے سے انہیں کوئی نقصان پہنچے۔ میں نے شہناز کو ایک مرتبہ پھر تسلی دی اور بذریعہ بس جالندھر سے امرتسر روانہ ہو گیا۔ شہناز کے سسرال تلاش کرنے میں مجھے کوئی بھی خاص دشواری نہیں ہوئی۔ ایک بارونق علاقے میں ان کا 2 منزلہ مکان تھا۔ سیف کا باپ بھی ریلوے کا ریٹائر ملازم تھا۔ میری دستک پر اس نے دروازہ کھولا۔ میں نے اسے کہا کہ میں سیف کا ایک دوست ہوں، اسے ملنے آیا ہوں۔ بوڑھے نے بے رخی سے جواب دیا، سیف اب یہاں نہیں رہتا۔ اتنے میں ایک نوجوان بھی دروازے پر آ گیا۔ میں نے شہناز کے یہاں اس کی سیف کے ساتھ تصویر دیکھی تھی۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ شہناز کا دیور یعنی سیف کا چھوٹا بھائی ہے۔ وہ خوش اخلاق سے پیش آیا۔ اس نے میرے لیے بیٹھک کا دروازہ کھولا۔ لڑکے کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ بھی ریلوے پولیس میں سب انسپیکٹر ہے۔ اس کا نام پرویز تھا۔ وہ اپنے بڑے بھائی یعنی سیف کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس کے گھر چھوڑ کر جانے پر وہ خاصا افسردہ بھی تھا۔ ان لوگوں کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ سیف ہے کہاں۔ پچھلے 2 ماہ میں پرویز نے بڑے بھائی کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ میں نے کچھ دیر گفتگو کے بعد اندازہ لگایا کہ پرویز کو اعتماد میں لے کر بات کی جا سکتی ہے۔ بہرحال میں اسے سیف کے ٹھکانے سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ کسی نامعلوم جگہ سے سیف کی بیوی کا خط آیا ہے۔
اس نے لکھا ہے کہ سیف گھر سے غائب ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ امرتسر میں کہیں ہو۔ اس نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں امرتسر میں کہیں اسے ڈھونڈوں۔ سیف کی گمشدگی کا سن کر وہ بھی ایک دم پریشان نظر آنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس سلسلے میں وہ کسی پر شک کر سکتا ہے۔ پرویز کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کہنے لگا، نواز صاحب، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ سب سے زیادہ حیرانگی تو اس بات کی ہے کہ انہوں نے اچانک سے نوکری کیوں چھوڑی، پھر گھر بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ ابا جان سے ان کے اختلافات تھے، لیکن اتنے بھی زیادہ نہیں تھے کہ انہیں علیحدہ گھر لینے کی ضرورت پڑتی۔ اور جہاں تک ان کی گمشدگی کا تعلق ہے تو میری سمجھ میں ایک ہی بات آتی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ امرتا سنگھ یا اس کے بھائیوں کا کام ہو۔ یہ امرتا سنگھ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے اس سوال پر پرویز کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ شاید اسے خیال گزرا تھا کہ اس نے ضرورت سے زیادہ بتا دیا۔ بہرحال صورتحال بھی تو ایسی تھی کہ وہ مجھ سے کچھ زیادہ چھپا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، بھائی صاحب، امرتا 7 والی گلی کی ایک بدمعاش قسم کی لڑکی ہے۔ شادی سے پہلے نہ جانے کس طرح بھائی جان اس کے چنگل میں پھنس گئے۔ امرتا کا ایک بھائی ہر نام زبردست قسم کا گنڈا ہے۔ اس نے 1-2 دفعہ بھائی جان کو دھمکیاں بھی دیں۔ لڑکی کا چاچا بھی بڑا ہی خبیث سا شخص ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہی لوگوں نے بھائی جان سے دشمنی کر لی ہو۔ میں نے پرویز سے اس معاملے کی تمام تفصیلات معلوم کی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم دونوں امرتا سنگھ کے پاس جائیں، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ وہ لوگ اسے پہچانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ معاملہ خراب ہو جائے، اس لیے میں اکیلا ہی جاتا ہوں اور اپنے طور پر کھوج لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر بات نہ بنی تو پھر دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ پرویز نے دوسری باتوں کی طرح میری یہ بات بھی مان لی۔ اس وقت رات کے تقریباً 10 بجے تھے۔ جب میں امرتا سنگھ کے دروازے پر دستک دے رہا تھا تو تیسری یا چوتھی دستک پر ایک لڑکی نے گیٹ کھولا۔ شاید وہ نیند سے اٹھ کر آئی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور لباس بے ترتیب ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی خوبصورت آنکھیں میرے چہرے پر گاڑ دیں اور بڑے ہی تند لہجے میں بولی، کس سے ملنا ہے؟ ہر نام ہے گھر میں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی، تو چاچے سے ملوا دو۔ میں نے کہا۔ میرا لہجہ ایسے تھا کہ وہ مجھے ہر نام یا پھر چاچے کا کوئی قریبی جاننے والا سمجھ رہی تھی۔ اس نے کچھ کہے اور سنے بغیر منہ پھیرا اور اندر کو چل دی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا۔ اس کے انداز سے کچھ پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ مجھے دروازے پر ٹھہرنے کا کہہ کر گئی ہے یا پھر پیچھے آنے کا حکم دے کر گئی ہے۔ تاہم پیچھے جانا میرے لیے بہتر تھا۔ میں بڑی ہی تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے برآمدے تک پہنچ کر ایک بار پھر میری طرف دیکھا اور پھر بولی، چاچا باہر نکل۔ اس نے 2-3 آوازیں دیں، لیکن نہ تو چاچا باہر نکلا اور نہ ہی کمرے کا بند دروازہ کھلا۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر دروازے کو دھکا دیا۔ کمرے میں روشنی ہو رہی تھی اور چاچا چارپائی پر چاروں چھانے چت پڑا تھا۔ اس کا ایک بازو چارپائی سے نیچے لٹک رہا تھا۔ قریب ہی شراب کی بوتل لڑکی ہوئی تھی۔ بوڑھے کے جسم پر میلا کچیلا کرتا پجامہ تھا۔ واسکٹ دیوار پر لٹک رہی تھی۔ بوڑھے کے سرہانے تپائی پر پگڑی کے ساتھ اس کی اینک بھی رکھی تھی۔ چاچا پڑھا لکھا بھی معلوم ہوتا تھا، لگتا تھا ریٹائرڈ دفتری ملازم ہے۔ اس کے سونے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ شدید نشے میں ہے۔ لڑکی وہیں دروازے پر کھڑے ہو کر چلائی، چاچا اٹھ، تجھ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ چاچا ذرا سا کس مسایا، پھر اس نے ہاتھ لہرا کر نہ جانے کس کی ماں بہن سے رشتہ جوڑا اور کروٹ بدل کر فرناٹے لینے لگا۔ مل لیے چاچے سے؟ لڑکی جلے گٹے انداز میں بولی، یہ نہیں اٹھے گا کل دوپہر سے پہلے۔ میں نے بڑے ہی غور سے لڑکی کا سراپا دیکھا۔ وہ لباس اور لب و لہجے کے اعتبار سے تو شریف عورتوں سے دور بازاری عورتوں سے قریب تھی۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، امرتا سنگھ، میں تم لوگوں سے سیف اللہ کا پتہ پوچھنے آیا ہوں۔ اس سوال پر اس لڑکی کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ وہ بال جھٹک کر بولی، ہم کیا جانیں اس کے بارے میں، لیکن تم ہو کون؟ میں کوئی بھی ہوں، لیکن یہ سمجھ لو کہ میں تم سے سیف کا پتہ پوچھ کر ہی جاؤں گا۔ بتاؤ کہاں چھپایا ہے تم لوگوں نے اسے؟ لڑکی بولی، تم نشے میں تو نہیں ہو؟ جاتے ہو کہ بلاؤں محلے والوں کو؟ میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا اور لپک کر اسے دبوچ لیا۔ میرا ایک ہاتھ اس کے منہ پر جم چکا تھا، دوسرے ہاتھ میں نے اس کے بازو سے پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ یہ کمرہ دوسرے کمروں سے زیادہ محفوظ تھا۔ لڑکی بری طرح مچل رہی تھی اور دانتوں سے میری ہتھیلی پر کاٹنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا،
शोर मचाने की कोशिश की तो गाल उधेड़ दूंगा। मैं CID स्टाफ का सब इंस्पेक्टर हूँ और तुम्हारा ये अड्डा काफ़ी अरसे से हमारी निगाहों में था। यहाँ जो कुछ भी होता है हमें सब मालूम है। खैरियत चाहती हो तो चुपचाप सामने कुर्सी पर बैठ जाओ, और हाँ, ये बात जहन से निकाल दो कि शोर करके महल्ले वालों को बुला लोगी और मुझ पर दस्त दराजी का इल्ज़ाम लगाओगी। हमारे आदमी बाहर मौजूद हैं। अब लड़की की आंखों में खौफ नजर आ रहा था। मैंने उसके होठों से हाथ हटाया तो वो बोली, झूठ बोलते हो तुम। मैंने उसका शक खत्म करने के लिए एक जोर का थप्पड़ उसके चेहरे पर जमाया। वो लड़खड़ा कर कुर्सी पर गिरी। मैंने अपना शनाख्ती कार्ड उसकी झोली में फेंक दिया जिस पर तस्वीर लगी थी। लड़की का चेहरा जर्द हो गया। वह हकला कर बोली, इंस्पेक्टर साहब, अगर वो गुरु जानता है कि हम बेगुनाह हैं, किसी ने हमारे खिलाफ शरारत की है, हम शरीफ लोग हैं। मैंने कहा, एक तू शरीफ है और दूसरा तेरा चाचा जो 60 रुपये बोतल वाली विलायती शराब पीकर लेटा हुआ है, और तीसरा नाम है तेरा भाई हरनाम जो आखिरी शो देख कर आने वालों के लिए कहीं मोर्चा लगा कर बैठा होगा ताकि उनकी घड़ियाँ उतरवा सके और उनकी जेबें साफ कर सके। लड़की को पूरा यकीन हो चुका था कि मैं वाकई पुलिस वाला हूँ और ज़रूरत से ज़्यादा जानता हूँ। उसने कोशिश करके अपनी घबराहट पर काबू पाया और बोली, इंस्पेक्टर साहब, आप तो गुस्से में आ गए हैं। आपसे बात करते हुए तो मुझे डर भी लगता है। ज़रा आप आराम से बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। उसकी आंखों में पोशीदा पैगाम में साफ पड़ सकता था। ये आंखें कह रही थी कि मैं खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, मेरे पास भी तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए बहुत कुछ है। वो बल खाकर कुर्सी से उठी और बड़ी बेखौफी से मुस्कुरा कर बोली, इंस्पेक्टर साहब, आप बेटे तो सही। यही वो लम्हा था जब मैं उसे मुकम्मल तौर पर अपने असर में ले सकता था। मेरा हाथ एक मरतबा फिर घुमा और सन्नाटे का थप्पड़ उसके नाजुक गाल पर पड़ा। इस दफ़ा वो चकरा कर रह गई और जल्दी से खुद ही कुर्सी पर बैठ गई। मैंने उसके हाथ से अपना कार्ड छीनते हुए कहा, मैं ज़रा दूसरी तरह का आदमी हूँ। ज़्यादा चालाक बनोगी तो शक्ल बिगाड़ कर रख दूँगा। आखिर चाहते क्या हो तुम? वो रोते हुए बोली, सिर्फ सैफुल्लाह का पता। अगर ये बता दोगी तो तुम्हारे दूसरे जुर्मों की सज़ा कुछ कम भी हो सकती है और हो सकता है कि मैं ये किस्सा ही गोल कर जाऊँ। वो आंसू बहाती हुई बोली, गुरु की कसम इंस्पेक्टर साहब, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो ठीक है, मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं साथियों को भी अंदर बुला लेता हूँ, बाकी बातें अब ताने में ही होंगी। वो लपक कर मेरे सामने आई और लर्ज़ा आवाज़ में बोली, इंस्पेक्टर, सैफ के गुम होने से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स का नाम बता सकती हूँ जो सैफ का पुराना दुश्मन है। अगर इस शहर में उसे किसी ने अगवा किया है तो वो वही हो सकता है। उसका नाम है मुख्तार अली। वो स्टेशन के इलाके में एक होटल चलाता है। मैंने कहा, तुझे इन दोनों की दुश्मनी का कैसा इल्म है, जबकि किसी और ने मुझे ये बात नहीं बताई। मेरे जहन में परवेज़ का ख्याल आया था। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे ज़रूर बताता। लड़की बोली, इस बात का इल्म मुझे इसलिए है कि सैफ ने मुझे खुद बताया था। वो जिन दिनों यहाँ आया था उसने कहा था कि मुख्तार अली हम दोनों के प्यार का दुश्मन है। मैं महसूस कर रहा था कि लड़की बता कम रही है और छुपा ज़्यादा रही है। मेरा इस वक्त ये मालूमात भी काफ़ी थी। ये बात तो मैं जान ही चुका था कि यहाँ अयाशी का अड्डा वड्डा कोई नहीं चलता और नहीं यहाँ इन लोगों ने कोई मंशियात छुपा रखी थी। ये मॉडर्न और दौलतमंदी की कोशिश में बिगड़ा हुआ एक घराना था। लड़की आंख मटक के लगाती थी। एक भाई राजधानी की छोटी मोटी वारदातें करता था और चाचा शराब नोशी की लत का शिकार था। लड़की के दूसरे भाई भी हो सकता है कोई दरमियाने दर्जे का कारोबार करते हों। मैंने थोड़ा सा दबाव डाला तो लड़की ने मुख्तार अली के बारे में एक और इंकशाफ कर दिया। ये इंकशाफ मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक था। लड़की ने बताया कि मुख्तार अली होटल की आड़ में दरअसल जुआ खाना चलाता है। मुख्तार अली की तरफ रवाना होने से पहले मैंने लड़की को डराया धमकाया कि ये बातें वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने तक महदूद रखे, वरना इसके हक़ में बहुत बुरा होगा। लड़की ने फ़ौरन इकरार कर लिया। वो समझ चुकी थी कि ये CID इंस्पेक्टर इससे कोई रियायत नहीं बरतेगा। अमृता सिंह के घर से मैं सीधा मुकामी थाने पहुंचा। हिंदू SHO पेशावर राना गरम जोशी से मिला। मैंने अपना तारुफ करवाया और बताया कि मैं मुख्तार अली के अड्डे पर छापा मारना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे कुछ आदमियों की ज़रूरत है। हिंदू SHO का रंग फीका पड़ गया। मैं समझ गया कि मुख्तार और SHO में भाई बंदी है। मुख्तार अली उसे वहाँ ना पहुँचाता होगा और SHO उसके बदले उसके अड्डे के पास आंख बंद करके गुजर जाता होगा।
میں اس ہندو مسلم اتحاد کی اس اعلیٰ مثال کو نیست و نابود نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اجازت لے کر چل دیا۔ ہندو انسپکٹر نے جاتے جاتے مجھے روک لیا اور کہنے لگا، نواز خان دراصل مختار علی بڑی پہنچ والا آدمی ہے، اس کے ہوٹل پر چھاپا مارنا آسان نہیں۔ بہرحال میں ایسا کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کچھ سادہ کپڑوں والے کانسٹیبل کو ساتھ روانہ کر دیتا ہوں۔ امید ہے کہ تمہارا آدمی مل جائے گا، اور اگر نہ ملا تو پھر سرکاری کارروائی کر لیں گے۔ میں نے اس کی یہ تجویز مان لی، کیونکہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا۔ ایسا چونے مضبوط ہاتھ پیر کے 3 آدمی میرے ساتھ کر دیے۔ جاتے جاتے اس نے پھر تاکید کی کہ مختار علی کوئی معمولی شخص نہیں، خطرناک مجرم ہے، کوشش کرنا کہ معاملہ خراب نہ ہو۔ جس وقت میں مختار کے ہوٹل کی طرف روانہ ہوا، رات کے 12 بجنے والے تھے۔ پہلے تو میرا خیال تھا کہ سیف کے بھائی پرویز کو بھی ساتھ لے لوں، لیکن پھر میں نے اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا۔ تھانے سے میں سیدھا ہوٹل پہنچا۔ بڑے سے دروازے پر مختار اینڈ ہوٹل ریسٹورنٹ کا بورڈ آویزا تھا۔ اندر لمبوترے ہال میں اکا دکا میزوں پر گاہک بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی چپ چاپ ایک میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ مختار علی کیوں سیف کو اغوا کر سکتا ہے۔ سیف کے ملازم لڑکے نے بتایا تھا کہ یہ کوئی لین دین کا معاملہ ہے، جبکہ سیف اور مختار علی میں رقابت کا تعلق بھی تھا۔ میں بیٹا سوچتا رہا اور سگریٹ پیتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے ساتھی بھی آ گئے اور ایک علیحدہ میز پر بیٹھ کر چائے کا آرڈر کرنے لگے۔ میں غور سے ہوٹل کا جائزہ لے چکا تھا۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک پہلوان نما شخص بیٹھا ہوا تھا اور وہی مینیجر کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ میں نے اس سے جا کر مختار کے متعلق پوچھا۔ وہ بڑے ہی غور سے میرا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیا کام ہے تجھے مختار صاحب سے؟ اس نے بڑی ہی بدتمیزی سے پوچھا۔ میں نے کہا، میں لاہور سے خاص طور پر ان سے ملنے آیا ہوں، ایک بندے کو ملازم رکھوانا ہے۔ اس وقت مختار صاحب نہیں مل سکتے، وہ بڑے ہی خشک لہجے میں بولا، مگر میرا ملنا بہت ضروری ہے۔ میں نے اصرار کیا۔ اس شخص نے مجھے شک کی نظروں سے گھورا اور بولا، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ کیا نام ہے تمہارا؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، کاؤنٹر کے پیچھے پردہ ہلا اور ایک لمبا تڑنگا خطرناک صورت والا آدمی اندر آ گیا۔ پہلوان نما شخص نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کہتا ہے کہ مختار صاحب سے ملنا ہے، کسی کو ملازم رکھوانا ہے، اور مختار صاحب کو جانتا بھی نہیں۔ ابھی مختار صاحب اس کے سامنے سے گزر کر اندر گئے ہیں۔ مجھے پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ لمبے تڑنگے شخص نے کڑی نظر سے مجھے گھورا، پھر وہ موٹے شخص سے کہنے لگا، تلاشی لے اس کی۔ وہ موٹا گھوم کر کاؤنٹر سے باہر نکلا اور اس نے سیدھا میرے نیفے پر ہاتھ ڈالا۔ یہاں پسٹل کا ابھار صاف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ لوگ میری توقع سے زیادہ ہوشیار تھے۔ میں نے جلدی سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، میں تمہیں کیا اٹھائے گیرا لگتا ہوں؟ لمبے شخص نے ایک لفظ بھی کہے بغیر ہاتھ آگے بڑھایا اور میرے بال مٹھی میں جکڑ لیے، لیکن یہ حرکت اسے بہت مہنگی پڑی۔ میں نے ایک جھٹکے سے کہانی اس کے پیٹ میں ماری اور دہنا مکہ اس کے جبڑے پر رسید کیا۔ میرے بال اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ مکہ اتنا زوردار تھا کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا اگبی الماری سے ٹکرایا۔ شوکیس میں رکھے ہوئے مشروبات شناکوں سے ٹوٹ گئے۔ موٹے شخص نے لپک کر مجھے اک سے باہوں میں جکڑ لیا۔ میں نے دیکھا کہ کونے کی میز پر بیٹھے ہوئے میرے ساتھی بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، مگر اس سے پہلے کہ جنگ و جدل سے بھرپور فلم شروع ہوتی، میرا مکہ کھانے والے لمبے شخص نے پہلوان کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہ لمبا شخص، جو دراصل ہوٹل کا مینیجر بھی تھا، انتہائی خطرناک قسم کا گنڈا تھا۔ مکہ کھانے کے بعد وہ مجھے خود سے سبق سکھانا چاہتا تھا۔ وہ نہایت پھرتی سے کاؤنٹر پھلانگ کر میرے سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں چاقو بھی تھا۔ گاہک چیختے چلاتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ لمبے شخص کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ چاقو پکڑنا ہی نہیں، استعمال کرنا بھی جانتا ہے۔ ہونٹوں سے نکلنے والا خون اس کی گردن کو بھگو رہا تھا۔ یہ سرخی اس کے حلیے کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ بھاگ جاؤ بھائی، بھاگ جاؤ، کسی بوڑھے شخص نے بیرونی دروازے سے مجھے ڈری ڈری آواز میں مشورہ دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے تینوں ساتھی ابھی تک ہوٹل میں موجود ہیں۔ وہ چند گز کے فاصلے پر بڑے ہی تعصب بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی ایک جھلک یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ سب خوفزدہ ہیں۔ شاید انہیں توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی اتنی خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ لمبے شخص نے نہایت تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے خالی ہاتھ سے چکما دیا اور چاقو
सरसराता हुआ मेरी पसलियों को छूकर गुजर गया। बचने की कोशिश में मैं मेज पर गिरा। गिरते के साथ ही मैंने करवट बदली और चाकू का दूसरा वार लकड़ी के तख्ते पर पड़ा। दूसरे और तीसरे वार के दरमियान इतना कम वक्फा था कि अगर मैं खुद को बचाने में नाकाम रहता तो चाकू का फल मेरी कलाई में पेवस्त हो जाता। तकलीफ की शिद्दत ने मेरे जिस्म में अंगारे भरे। मैंने एक ठोकर मुकाबिल को रसीद की जो उसके मुंह पर पड़ी। कोई आम शख्स होता तो ऐसी ज़रब खाकर कदमों पर खड़ा नहीं रह सकता था, लेकिन वो बदबख्त ज़रा सा लड़खड़ाया और फिर चंगाड़ कर चाकू मेरे चेहरे की तरफ लाया। उसका वार बेमिसाल था। यूँ लगता था कि मैं मकनातीस हूँ और मेरी बेपनाह कशिश चाकू को बार बार मेरी तरफ खींच रही है। अगले 30 सेकंड में उसने मुसलसल मुझ पर कई वार किए और इतनी ही तेज़ी और तवातुर से किए कि बारहा मौत मेरी आंखों के सामने नाच गई। खुशकिस्मती से एक कुर्सी मेरे हाथ आ गई और मैं इसे ढाल बनाकर मुसलसल अपना दफा कर रहा था। होटल के दरवाजे पर अब मजमा लग चुका था और लोग बड़े खौफ और हरास के आलम में ये तमाशा देख रहे थे। और आखिर मेरा दाव चल गया। जो ही मुकाबिल का वार खाली गया, मैंने पंजों के बल खड़े होकर कुर्सी को सर से उठाया और निहायत पूरी कुव्वत के साथ उसके सर पर दे मारा। कुर्सी के कोई 10 टुकड़े हुए और मुकाबिल डगमगा गया। मैंने मेज से सालन की भरी हुई एक प्लेट उठाकर उसके मुंह पर मारी। उसकी आंखों में मिर्चें भर गईं और वो पागलों की तरह चीखने लगा। उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वहशत में वो चारों तरफ चाकू घुमाने लगा। मैंने एक और कुर्सी उसके सर पर तोड़ी और फिर अकब से एक टांग जमाई कि वो डकराता हुआ टॉयलेट के दरवाजे से टकराया और अंदर गिरकर बेहोश हो गया। मैंने हाँफते हुए अपने चारों तरफ देखा। होटल कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रहा था। दरवाजे पर अभी तक लोग सख्ते के आलम में खड़े थे। सीढ़ियों पर से 2 आदमी आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहे थे। इनमें से एक आदमी के कहके ने इस खामोशी को तोड़ा। मैंने गौर से उस शख्स की तरफ देखा। उसकी उम्र 40-45 साल के लगभग थी। आधे बाजुओं की कमीज़ और पतलून से उसका कसरती जिस्म झलक रहा था। उसके दाएं रुखसार पर ज़ख्म का एक तवील निशान जाहिर करता था कि वो किस कमाश का आदमी है। मुझे ये समझ में देर नहीं लगी कि यही मुख्तार अली है। मुख्तार अली के साथी पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं हैरान रह गया। वो सैफुल्लाह था। दोनों साथ साथ नीचे उतर रहे थे। मुख्तार अली ने मेरा कंधा थपथपाया तो उसके मुंह से शराब के भपके निकल रहे थे। शाबाश जवान, वो खुश दिली से बोला। गुलबाज खान को लंबा लिटा कर तुमने हम सबको हैरान कर दिया है। मान गए हम तुम्हें। कहाँ से आए हो तुम? जालिंधर से। मैंने कहा, मुझे मालूम हुआ था कि सैफ साहब यहाँ पर हैं। सैफ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। इससे मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई कि यही सैफ है। सैफ ने हैरानी से कहा, तुम्हें किसने भेजा है? आपके भाई परवेज़ ने। वो खुद भी आपकी तलाश में है। आपके घर वाले भी सख्त परेशान हैं। सैफ ने खामोश नज़रों से मुख्तार अली को घूरा। मुख्तार ने कहा, चलो सैफ अंदर चलते हैं। आ जाओ जवान, तुम भी, वहीं बातें होंगी। मैं और मुख्तार सैफ के साथ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चले आए। होटल के मुलाजमीन गुलबाज खान को डंडी डोला करके टॉयलेट से बाहर ला रहे थे। तमाम नज़रें मुझ पर जमी हुई थीं। एक सजे सजाए कमरे में पहुंचकर मुख्तार अली और सैफुल्लाह बातों में मसरूफ़ हो गए। लगता था कि जब नीचे लड़ाई शुरू हुई थी तो वो दोनों इसी अहम मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे और अब यह सिलसिला वहीं से शुरू हो गया। फिलवक्त मुझे गैर मुतल्का आदमी समझकर नज़रअंदाज कर दिया गया, या शायद वो ये समझ रहे थे कि मुझ में इतनी अहलियत ही नहीं कि मैं इनकी बातें समझ सकूं। वही लेन देन का तनाज़ा था। बहुत कुछ तय हो चुका था और अब बहुत कुछ आखिरी शराइत तय होना बाकी थी। सैफुल्लाह का कहना था कि बाकी रकम 3-3 हज़ार की 8 किस्तों में अदा करेगा, जबकि मुख्तार का कहना था कि ये रकम 6-6 हज़ार की किस्तों में अदा होनी चाहिए। बहरहाल आखिर ये तय पाया कि रकम 4-4 हज़ार की 6 किस्तों में अदा होगी और फिर इस मुआहदे का कागज़ लिखकर दस्तखत भी कर लिए गए। मुख्तार अली ने उठकर सैफुल्लाह से हाथ मिलाया और सैफ ने जाने की इजाज़त चाहिए। बज़ाहिर तो यही लगता था कि ये 2 कारोबारी अफराद का आम सा मुआहदा है, लेकिन सैफ के चेहरे पर छोटों के निशान अभी भी ताज़ा थे और मुख्तार जिस किस्म का कारोबारी शख्स था, ये मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि हो ना हो कोई ना कोई चक्कर ज़रूर है। मुख्तार होटल से निकलकर मैं और सैफ एक दूसरे से चाय खाने में जाकर बैठे।
کلائی کے زخم پر میں نے ہوٹل میں ہی پٹی باندھ لی تھی اور پستول ابھی تک میری قمیض کے نیچے موجود تھا۔ سیف اللہ اس بات سے بہت متاثر نظر آتا تھا کہ پستول ہونے کے باوجود میں نے اسے لڑائی کے دوران میں استعمال نہیں کیا۔ خالی ہاتھوں گلباز خان جیسے گنڈے کی پٹائی اس کے نزدیک زبردست کارنامہ تھا۔ چائے خانے کی کڑوی کسیلی چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے میں نے سیف کو اپنے کوائف سے آگاہ کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ شہناز ہماری ایک دور کی رشتے دار ہے۔ جب یہ لوگ لاہور میں تھے ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ کل دوپہر جالندھر میں اچانک شہناز نے مجھے دیکھا اور روک لیا۔ اس نے مجھے اپنی پریشانی سے آگاہ کیا اور مجھ سے مدد مانگی۔ وہ پولیس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے میں خود تمہاری تلاش میں روانہ ہوا۔ اس سلسلے میں تمہارے بھائی پرویز سے بھی جا کر ملا۔ میں مرتا سنگھ کا قصہ گول کرنا چاہتا تھا، لیکن سیف ایک گاہک شخص تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ مختار کا پتہ مجھے کیوں کر ملا۔ بحیرے طور میری پوری بات سن کر وہ بہت متاثر ہوا اور میری دلیری نے تو اسے پہلے ہی قائل کر دیا تھا۔ اب اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ میں ایک بہت اچھا دوست بھی ثابت ہو سکتا ہوں۔ پوچھنے لگا کہ جالندھر میں کیا کر رہے ہو؟ مجھے اس معاملے میں جرم کی بو آ رہی تھی۔ اپنے بارے میں ٹھیک بتانا درست نہیں تھا۔ نوکری کی تلاش میں ہوں، شاید کہیں کلرک کی نوکری مل جائے۔ کہنے لگا تم تو یار اچھے خاصے آدمی ہو، کلرک بن کر کیا کرو گے؟ نوکری کا زیادہ ہی شوق ہے تو فوج میں چلے جاؤ، نہیں تو پولیس میں چلے جاؤ۔ کانسٹیبل بھی اچھی خاصی روٹی کھا لیتے ہیں۔ میں نے کہا یار ایسی روٹی تو بہت تنگ کرتی ہے۔ وہ بولا یار ساری دنیا کھاتی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے میرے یار۔ میں 5 سال ریلوے میں رہا ہوں، ایسے ایسے تماشے دیکھے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ باتوں باتوں میں دھیرے دھیرے سیف کھولنے لگا۔ مجھے توقع تو پہلے سے ہی تھی، اب یقین ہو گیا کہ ریلوے سے ریٹائرمنٹ میں ضرور کوئی نہ کوئی چکر تھا۔ عین ممکن تھا سیف نے کوئی بہت بڑا ہاتھ مارا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مختار علی سے تنازع کی وجہ بھی یہی بڑا ہاتھ ہو۔ مجھے یہ جان کر افسوس ہونے لگا کہ شہناز جیسی لڑکی اس شخص کی بیوی ہے۔ میرا دل چاہنے لگا کہ اس شخص کو یہیں سے خدا حافظ کہہ کر چلا جاؤں۔ شہناز نے مجھ سے مدد کی درخواست کی تھی اور اپنی طرف سے میں نے کوئی سستی بھی نہیں کی، اور اب سیف مل گیا تھا اور اپنے گھر واپس بھی جا رہا تھا۔ مجھے بھی واپس چلا جانا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ تھا، ہو سکتا تھا کہ آگے چل کر میں لا تعلق نہ رہ سکوں۔ میں نے سیف سے کہا کہ بھائی صاحب آپ بھی اب مجھے جانے کی اجازت دیں۔ اس نے کہا کہ یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا، تمہیں میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا۔ میری بیوی کیا کہے گی کہ گم ہونے والا آ گیا اور ڈھونڈنے والا گم ہو گیا۔ بہت اصرار کر کے سیف مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس اصرار کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ بھی ضرور ہے۔ شاید سیف مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ ہوٹل میں نے ایک نامی گنامی گنڈے کی ٹھکائی کی ہے۔ بعض پیشوں میں ایسے ہتچٹ لوگوں کی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے۔ ہم نے باقی کی رات بس اڈے کے اسی چائے خانے میں گزاری اور علیہ الصبح جالندھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں چاہتا تھا کہ پرویز کو سیف کے ملنے کی اطلاع دے دی جائے، لیکن سیف رضامند نہیں ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ جالندھر میں اسے اتار دے گا۔ سیف اللہ نے اصرار کیا کہ جب تک مجھے نوکری نہیں ملتی میں ان کے گھر میں ہی رہوں۔ ایک انجانے تجسس کی وجہ سے میں نے بھی زیادہ انکار نہیں کیا۔ میری ابھی 15 دن کی چھٹیاں باقی تھیں اور اس چھٹی کا ایک اہم استعمال بھی میرے ذہن میں تھا۔ میں ان لوگوں کے ہاں منتقل ہو گیا۔ 1 ہفتے کے قیام کے بعد ان دونوں میاں بیوی مجھ سے کافی گھل مل گئے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ شہناز اپنے شوہر کی بہت عزت کرتی ہے۔ اس بیچاری کے نزدیک وہ ایک محنتی اور ایماندار شخص تھا جو وقتی طور پر کاروباری مشکلات کا شکار تھا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس اور خاصی الگ تھی۔ میرے قیافے کے مطابق سیف کسی جرم کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا اور یہ دلدل اسے آہستہ آہستہ نگل رہی تھی۔ میں نے خود کو سیف کے سامنے ایک سیدھا سادہ FA پاس بے روزگار ظاہر کیا۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا۔ وہ خود کو مجھ سے برتر بھی سمجھنے لگا۔ یہی احساس برتری اسے بعض اوقات ایسی بات کہنے پر مجبور کر دیتی جسے وہ ایک پولیس والے کے سامنے کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک روز جب وہ اپنی دکان پر گیا ہوا تھا تو میں گھر واپس آیا۔ شہناز محلے میں ہونے والی کسی میلاد میں شرکت کے لیے چلی گئی۔ میں یوں ہی گھومتا پھرتا سیف کے کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے میں کوئی لوہے کی ایک الماری سیف تھی۔ ظاہر ہے اس میں نقدی زیورات وغیرہ رکھے
جاتے ہوں گے۔ میں نے دیکھا کہ الماری کھلی ہوئی ہے اور چابیاں سوراخ میں لٹک رہی ہیں۔ صبح جلدی میں سیف اسے بند کرنا بھول گیا تھا۔ میں آگے بڑھ کر الماری کا دروازہ بند کرنے لگا تو میری نظر نیچے گرے ہوئے چند اخباری تراشوں پر پڑی۔ ایک تراشے پر مختار علی کا نام پڑھ کر میں چونک گیا۔ میں نے جلدی سے وہ تراشے اٹھائے۔ ان کے ساتھ کچھ کاغذات اور ایک ڈائری بھی تھی۔ میں نے الماری تو بند کی اور یہ کاغذات لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ ان تراشوں، کاغذات اور ڈائری نے سیف کے ایک اہم راز سے پردہ اٹھا دیا۔ 2 گھنٹے بعد جب شہناز واپس پہنچی تو مجھ میں اس سے نظر ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کا شوہر، جسے وہ مجازی خدا سمجھتی تھی، ایک عیار مجرم نکلا تھا۔ میں نے وہ تمام کاغذات الماری میں واپس رکھ دیے، لیکن ان ہلکے پھلکے کاغذات کا تکلیف دہ بوجھ میرے دل پر منتقل ہو گیا تھا۔ انکشاف یہ ہوا کہ آج سے 3-4 سال پہلے جب سیف ریلوے پولیس میں تھا، اس نے مختار علی کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی چوری کی۔ اس چوری کی تفصیلات اس وقت کے اخباروں میں بھی موجود تھیں۔ ریلوے کے ایک گودام سے لاکھوں روپے کی چوری ہو گئی تھی۔ یہ لکڑی سلیپروں کی شکل میں تھی۔ بعد ازاں مختار علی کو یہ لکڑی بیچنے کے الزام میں گرفتار بھی کر لیا گیا، لیکن گرفتاری سے پہلے وہ تقریباً 2 لاکھ روپے کی لکڑی فروخت کر چکا تھا۔ مختار علی پر زیر دفعہ 358 اور زیر دفعہ 380 ریلوے ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت کیس درج ہوا۔ یہ معلومات تو تراشوں میں تھی، لیکن کچھ معلومات مجھے ڈائری اور دوسرے کاغذات سے معلوم ہوئی۔ در حقیقت اس چوری کا دوسرا کردار سیف اللہ تھا۔ چونکہ وہ ریلوے میں ملازم تھا، اس لیے اس نے ہر ممکن طریقے سے مختار علی کا کام آسان بنایا۔ وہ فروخت شدہ لکڑی کی رقم بھی اسی کے پاس تھی۔ وہ اس رقم سے عیش و عشرت بھی کرتا پھرتا رہا اور کچھ رقم اس نے بینک میں جمع کروائی۔ اسی دوران اس کی شادی بھی ہو گئی، اور جب مختار علی کی رہائی کا وقت آیا تو اسے فکر لاحق ہوئی۔ اس نے مختار علی کے خوف سے نقل مکانی کا فیصلہ لیا۔ اس نے نوکری چھوڑی اور جالندھر میں آ کر ایک دکان خرید لی۔ اس کا خیال تھا کہ اس شہر میں وہ مختار کے ہپٹے سے محفوظ رہے گا، مگر وہ بھی کوئی معمولی شخص نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ بہت ہی لمبے تھے۔ اس نے سیف کو جا لیا اور اپنی رقم کا مطالبہ کیا۔ سیف کے ساتھ مار کٹائی بھی اسی سلسلے میں ہوئی۔ بعد ازاں وہ اسے زبردستی امرتسر اپنے ہوٹل میں لے کر آیا۔ یہاں پہنچ کر سیف کو جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ تقریباً نفس رقم کی ادائیگی پر تیار ہو گیا۔ یہ تھی وہ کہانی جس کا کچھ حصہ کاغذوں کی زبانی مجھے پہنچا تھا اور کچھ حصہ میں نے اپنے ذہن سے مکمل کیا۔ اس رات میں نے پختہ فیصلہ کیا کہ میں اب یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں ایک فرض شناس سب انسپکٹر ضرور تھا، لیکن اپنے دل کو اتنا پتھر نہیں کر سکتا تھا کہ شہناز جیسی معصوم اور فرشتہ سیرت لڑکی سے اس کا شوہر جدا کر دیتا۔ اگر یہ کام ہونا ہی تھا تو کسی اور پولیس اہلکار کے ہاتھوں ہو سکتا تھا۔ میں کیوں اس کا گنہگار بنتا؟ شام کے کھانے پر میں نے دونوں میاں بیوی کے سامنے یہ کہہ دیا کہ صبح میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میری یہ اطلاع دونوں کے لیے حیران کن ہوئی۔ شہناز کانا شور کا میری طرف دیکھنے لگی۔ سیف نے غصے سے کہا، کیوں بھائی، کیا تکلیف ہے تمہیں ہم سے؟ میں نے کہا، بس میرا انٹرویو ہو گیا ہے، اب میں یہاں پر کیا کروں گا؟ سیف نے کہا، انٹرویو کا کیا ہے، 2-4 اور دے ڈالو۔ وہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا کہ میں ابھی یہاں سے نہیں جا سکتا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، سیف صاحب، میری یہ میزبانی آپ کو مہنگی نہ پڑ جائے؟ وہ بڑی ہی بے تکلفی سے بولا، کیا میری بیوی کو بھگا کر لے جاؤ گے؟ میں نے کہا، فی الحال تو آپ پر نظر ہے۔ شہناز اور سیف دونوں ہی ہنسنے لگے۔ میں نے سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا، سیف صاحب، اب میرا یہاں رہنا ذرا مشکل ہے۔ سیف بیوی سے کہنے لگا، بھائی تم ہی سمجھاؤ اپنے اس رشتے دار کو، اور خود وہ اندر چلا گیا۔ شہناز مجھ پر زور ڈالنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے اسے صاف جواب تو نہیں دیا، مگر ذہنی طور پر میں نے اپنے جانے کا ارادہ پکا کر لیا۔ لیکن اس رات ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے اپنا پروگرام تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ رات کوئی 10 بجے میں نے اپنا مختصر سامان ہینڈ بیگ میں ڈالا اور علیہ صبح جانے کی تیاری کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ کوئی 12-1 کا عمل ہوگا جب میری آنکھ کھلی اور میں ایک اجنبی آواز سن کر چونک گیا۔ یہ آواز ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی۔ یہ کمرہ سیف اللہ بیٹھک کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ رات کے اس پہر بیٹھک میں کون ہو سکتا ہے؟ میں نے حیرانی سے سوچا۔ باتیں کرنے کا انداز بھی انتہائی پر اسرار تھا۔ تجسس سے مجبور ہو کر
میں چارپائی سے بے آواز اترا اور دونوں کمروں کی درمیانی دیوار میں موجود دروازے سے کان لگا دیے۔ اس دروازے کو کیل لگا کر مستقل بند کر دیا گیا تھا، لہذا اس کے کھلنے کا اندیشہ نہیں تھا۔ میں نے غور سے سنا، گفتگو سرگوشیوں میں ہو رہی تھی اور یہ گفتگو میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھی۔ جلد ہی مجھ پر واضح ہو گیا کہ سیف اللہ کسی شخص کے ساتھ مل کر کرنل نامی کسی آدمی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ سیف کا خیال تھا کہ یہ فتنہ مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے کرنل کا مرنا بہت ضروری تھا۔ زندگی میں میرا پہلا اتفاق تھا کہ میں کسی مجرم کو قتل کا منصوبہ بناتے ہوئے سن رہا تھا۔ وہ دونوں نہایت سنجیدگی سے اس بھیانک منصوبے کی تفصیلات طے کر رہے تھے کہ چاقو ٹھیک رہے گا یا پستول، مقتول فلاں وقت کہاں ہوگا۔ یہ سب کچھ سن کر میں حیرت میں ڈوب کر رہ گیا۔ اس دوران میں شاید سیف کی شٹیز نے اسے خبردار کر دیا۔ وہ اپنے ساتھی سے بولا، ادھر دروازہ ہے یار، چل ساتھ کے کمرے میں میری بیوی کا رشتہ دار بھی سو رہا ہے، ادھر چارپائی پر چل کر بیٹھتے ہیں۔ پھر وہ دونوں کرسیوں سے اٹھ کر دوسری جانب چلے گئے اور اب ان کی باتیں سننا میرے لیے بھی ممکن نہیں رہا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ چارپائی پر واپس آ کر لیٹ گیا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیا واقعی سیف جرم کی راہ پر اتنی دور نکل چکا تھا کہ ایک انسانی جان کا قتل کوئی معمولی بات نہیں ہوتی تھی۔ ذہن میں بہت سے سوالات بھی کل بلا رہے تھے۔ یہ کرنل کون ہے؟ سیف کے لیے اس نے کون سا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے جو اس کے قتل کے بعد ہی اب ختم ہو سکتا ہے؟ سیف کا ساتھی بھی کون ہے؟ عین ممکن تھا یہ وہی 2 لاکھ کی چوری والا معاملہ ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس قتل کا تعلق امرتا سنگھ سے ہو۔ بہرحال میری شٹیز کہہ رہی تھی کہ یہ قتل سیف اللہ کا پہلا قتل ہوگا۔ یہ خیال بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ مجھے اس کو قتل سے روکنا ہے۔ اگر سیف نے ریلوے کے 2 لاکھ روپے کھائے تھے تو یہ ایسا جرم نہیں تھا جو اس کی پوری زندگی کو برباد کر دیتا۔ مختار علی کو اگر 2.5 سال کی سزا ہوئی تھی تو سیف کو 3 سال کی ہو جاتی، لیکن اگر اس کے ہاتھوں کسی کا خون ہو جاتا تو اس کے ساتھ ساتھ شہناز کی بھی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ میں دیر سوچتا رہا اور پھر وہیں لیٹے لیٹے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب صبح واپس نہیں جاؤں گا۔ عین ممکن تھا کہ کسی طرح میں اس کو جرم کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا۔ میری نگاہ میں بار بار شہناز کا چہرہ گھوم جاتا۔ یہ معصوم چہرہ سوال کر رہا تھا کہ کیا میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ اگلے روز میں نے سیف اور شہناز کو بتا دیا کہ ان کے اصرار پر میں 1 ہفتہ مزید رک جاتا ہوں۔ میرے اس فیصلے کی زیادہ خوشی سیف کو ہوئی اور بہت جلد مجھے اس خوشی کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی۔ اسی روز سیف مجھے اپنے ساتھ دکان پر لے گیا۔ وہاں دوسرا شخص بھی موجود تھا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا وارداتیہ تھا۔ جب وہ بولا تو مجھے پتہ چلا کہ رات سیف کے ساتھ یہی شخص تھا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک گھورا اور میں نقد نظروں سے سیف کی طرف دیکھنے لگا۔ سیف نے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ ہے نواز خان، اسی نے کل گلباز خان کو ہوٹل میں پھینٹی لگائی تھی۔ قسم خدا کی اٹھا کر پھینکا تھا۔ دیکھنے والے دھنک رہ گئے تھے۔ اس کے جسم پر نہ جاؤ یار، بڑا ہی ہمت والا آدمی ہے۔ سیف کے ساتھی نے بڑی گرم جوشی سے میرے ساتھ سلام کیا اور پھر دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ ان کے نزدیک میں ایک جھگڑالو اور جذباتی سا دیہاتی نوجوان ہوں جسے ورغلا کر کوئی بھی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ایسا سمجھنے میں ان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ میں نے سیف کے سامنے خود کو شروع سے ہی اس انداز میں پیش کیا تھا اور اب مجھے اپنی اس دور اندیشی پر مسرت بھی ہو رہی تھی۔ دوپہر تک ہم لوگ بڑی بے تکلفی سے باتیں کرتے رہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ سیف اللہ آہستہ آہستہ مجھے کس طرف لے جا رہا ہے، اور شاید آپ کو یہ سن کر بہت زیادہ حیرت ہو کہ وہ مجھ سے قتل کروانے کے چکر میں تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد اس نے شراب کی ایک بوتل منگوائی۔ دکان کے اگبی حصے میں بیٹھ کر اس نے مجھے بھی پینے کی دعوت دی، لیکن میں خود کو اس لعنتی شغل سے بچانے میں کامیاب رہا۔ باتوں باتوں میں بالآخر سیف کے دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ کہنے لگا، یار نواز خان، زندگی نہ تو دکانداری سے بنتی ہے، نہ ہی نوکری اور نہ ہی محنت سے، زندگی تو بنتی ہے ہمت سے۔ کیوں شیرے، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ شیرے نے بھی اپنی موٹی گردن ہلا کر شراب کو حلال کیا۔ قصہ مختصر، سیف نے کھلے لفظوں میں مجھ سے کہا کہ اگر میں ایک شخص کا قصہ تمام کر دوں تو وہ مجھے مالا مال کر دے گا۔ اس نے کہا، نواز خان، یہ کام میں خود بھی آسانی سے کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ اس سے میری دشمنی ہے اس لیے مجھ پر الزام آ سکتا ہے۔ تمہاری طرف سے کسی کا دھیان بھی نہیں جائے گا۔ تمہیں سوئے ہوئے بندے پر صرف ایک گولی چلانا ہوگی اور کھڑکی سے کود کر واپس آ جانا ہوگا۔ بس 40,000 روپیہ تمہاری جیب میں پہنچ جائے گا۔ وہ بڑی دیر تک مجھے سمجھاتا رہا۔
اور میں بھی دیر تک سوچتا رہا، اور آخر میں نے ڈرے ڈرے لہجے میں کہا، اور اگر ایسی کوئی صورت پیدا ہو گئی کہ میں پکڑا گیا تو؟ شیرے نے کہا لگایا اور میرے کندھے پر ایک ہاتھ مار کر بولا، کیسی بات کرتا ہے یار تو؟ ہم کس لیے ہیں؟ قسم خدا کی پہلی پیشی پر ضمانت نہ کرواؤں تو میرا نام شیرا نہیں۔ میں نے شیرے کی طرف دیکھا، اس کی شان میں ایک موٹی سی گالی میرے دل کی گہرائی سے نکلی۔ کم وقت کس شہر کا ماما بن کر مجھے تسلیاں دے رہا تھا، حالانکہ مجھے یقین تھا کہ کوئی کانسٹیبل بھی اسے پکڑ لیتا تو اس کی جان چھڑانی مشکل ہو جاتی۔ ایسے کنگلوں کا تو جوتے مار مار کر ہم ملکس نکال دیتے ہیں۔ مجھے اس کی شکل دیکھ کر منڈی بہاؤدین کے ایک نوائی گاؤں کا وہ رسہ گیر یاد آ گیا جو اسی کی طرح کا نام کا شیر ہوا کرتا تھا، اور جس نے ایک سکھ ایس ایچ او کی مار سے بچنے کے لیے اپنی کماری بہن پولیس چوکی بھیج دی تھی۔ مادے سے میں نے اس لڑکی کو شرابی ایس ایچ او کے چنگل سے نجات دلوائی۔ میں نے سکھ کے ساتھی سے کہا، شیر محمد صاحب، یہ نہ ہو کہ کوئی پکی شہادت پڑ جائے یا پھر میں موقع پر ہی پکڑا جاؤں۔ شیرا سینہ پھلا کر بولا، او یار، ہم نے تجھے کہا ہے نا کہ تو ہمارا یار ہے، اور ہم یارے مار نہیں بنیں گے۔ سیف بولا، ایسی بات تو دل میں بھی نہ لاؤ نواز خان، لیکن فرض محال کچھ ہوا بھی تو میں 30,000 والا وکیل ٹک سے تمہارے پاس پہنچا دوں گا۔ سیف اور شیرا جانتے تھے کہ میں بے روزگار ہوں، اسی لیے وہ مجھے ہر طرح سے پیسے کا ہی جھانسا دے رہے تھے، اور آخر میں نے بھی ان کے سامنے ہتھیار ڈال کر نیم رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اس اظہار کے پیچھے دراصل منصوبے کی بات شروع ہوئی، اور اس مرحلے پر مجھ پر انکشاف ہوا کہ کرنل دراصل مختار علی کا ہی بگڑا ہوا نام ہے۔ اس کا پورا نام مختار عرف کرنل تھا۔ سیف مجھ سے مختار علی کو گولی مروانا چاہتا تھا۔ میرا ذہن بڑی تیزی سے سوچنے لگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سیف اللہ معاہدے کے مطابق مختار کو اس کے حصے کی باقی رقم نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن ایک بات الجھن میں ڈال رہی تھی، اگر سیف نے اسے قتل ہی کرنا تھا تو پھر 50,000 روپے یکمشت کیوں دیے؟ اب تو صرف 24,000 کی رقم باقی بچی تھی، اور وہ بھی قسطوں میں ادا کرنی تھی۔ اس 24,000 کے لیے وہ مختار کے خون سے ہاتھ کیوں رنگنا چاہتا تھا؟ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ معاملہ یہ نہیں جو نظر آ رہا ہے۔ 74,000 کے لیے بھی سیف قتل جیسے جرم کا حوصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میرا دھیان امرتا سنگھ کی طرف چلا گیا۔ کہیں یہ وہ چکر تو نہیں تھا؟ امرتا نے بتایا تھا کہ مختار علی ان دونوں کے پیار کا بھی دشمن تھا۔ اگر یہ اسی رکاوٹ کا شاخسانہ تھا تو یقینی بات تھی کہ سیف اب بھی امرتا کے پاس آتا جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ اپنی بیوی سے بھی محبت کرتا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، سیف صاحب، میں ایک شرط پر یہ کام کر سکتا ہوں۔ آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ مختار علی کو کیوں قتل کروانا چاہتے ہیں آپ؟ سیف ہنس کر بولا، تم اب اپنے جگر بن گئے ہو یار، بتا دیں گے تمہیں بھی، لیکن اس کام کے بعد وعدہ رہا۔ میں نے بہت کوشش کی، لیکن وہ اتنا کچا نہیں تھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ پہلے میں جرم کی دلدل میں دھس جاؤں، پھر وہ اپنے مجھے راز سے آگاہ کرے گا۔ اب میرے سامنے 3 راستے تھے۔ ایک تو یہ کہ میں خود کو شناس پر ظاہر کر دیتا، اسے ایک خط لکھتا جس میں اسے بتاتا کہ اس کا شوہر کیا کر چکا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے، اور اسے ہدایت کرتا کہ وہ اسے روک لے، پھر سب کچھ اس پر چھوڑ کر چپ چاپ نکل جاتا۔ لیکن میرے نزدیک اس لڑکی پر یہ سب کرنا بہت ظلم تھا۔ بات کوئی بڑی نہیں تھی کہ سیف کو روکنے کی کوشش میں وہ خود اس کے ہاتھوں بھی قتل ہو جاتی۔ دوسرا طریقہ یہ بھی تھا کہ میں سیف کو ارادہ قتل کے پیش نظر گرفتار کر لیتا۔ اس سے پوچھ گچھ کی جاتی کہ وہ مختار کو کس بنا پر ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا پا سکے۔ اس طریقے سے میں سیف کو اس سنگین جرم سے تو روک سکتا تھا، لیکن شاید یہ سب وقتی طور پر ہوتا۔ جرم کا حقیقی سبب میری نظروں سے اوجھل ہی رہتا۔ جو باتیں مجھے بے روزگار مہمان کی حیثیت سے معلوم ہونے والی تھی، سب انسپیکٹر کے روپ میں کبھی نہیں معلوم ہوتی۔ اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ میں اسی روپ میں سیف کے ساتھ رہتا، جیسا کہ میں نے اس نے کہا تھا کہ وہ مختار کے خاتمے کے بعد مجھے سب کچھ بتا دے گا۔ وہ بتاتا اور میں اس کی روشنی میں کوئی قدم اٹھاتا۔ میں نے فوراً سوچ بچار کے بعد تیسرے طریقے پر عمل کا فیصلہ کیا۔ تھوڑا سا ہوشیار بنتے ہوئے میں نے سیف اور شہر سے کہا کہ اگر وہ مجھ سے مختار علی کو یعنی کہ کرنل کو قتل کروانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں اپنے طور پر رالندر پہنچوں گا، وہاں پر موقع واردات کا جائزہ لوں گا اور موقع ملتے ہی سے ٹھکانے لگا دوں گا۔ پسٹل میرے پاس موجود ہے، صرف چند 100 روپے مجھے دے دو، باقی میں جانوں۔ اور کرنل اندھا کیا ہے، چاہے 2 آنکھیں، صرف تو پہلے ہی اس کام سے دور رہنا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ قتل کے وقت وہ ایسی جگہ ہو جہاں 8-10 آدمی موقع واردات سے اس کی غیر
موجودگی کے گواہ بن سکیں۔ تھوڑی سی بحث کے بعد طریقہ کار طے ہو گیا اور اگلے روز میں 25 کے ایک بھرے ہوئے پسٹل کے ساتھ جالندھر سے امرتسر روانہ ہو گیا۔ وقت رخصت شہناز کے پوچھنے پر میں نے اسے بتایا کہ سیف کے ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ اس کا شوہر نامدار مجھ سے کیا کام لے رہا ہے۔ چوتھے روز کے اخبارات میں یہ خبر موجود تھی کہ مختار ہوٹل کے مالک کرنل کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے۔ مختار رات گئے ہوٹل سے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں کسی نے گھات لگا کر اس پر حملہ کیا اور زخمی کرنے کے بعد ٹیکسی میں ڈال کر رہ گیا۔ اخبار سیف اللہ کے ہاتھوں میں کانپ رہا تھا اور وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، سیف صاحب، مختار اب کبھی برآمد نہیں ہوگا۔ سیف اس خوفناک جملے کا مطلب سمجھتا تھا۔ وہ اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ کانپتے ہوئے لہجے میں بولا، نواز یار، تو نے تو میری زندگی کو عذاب بننے سے بچا لیا۔ جی چاہتا ہے کہ تجھے اپنا بھائی بنا لوں۔ اس روز سے بہت خوش تھا۔ وہ گھر میں رات دیر تک مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ میں نے اسے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح میں نے مختار کو اغوا کیا اور ایک ویران جگہ لے جا کر اسے گولی ماری اور لاش پتھر باندھ کر نہر میں بہا دی۔ وہ میری باتیں سن سن کر خوف سے کانپ بھی رہا تھا اور حیرت سے گنگ بھی ہو رہا تھا۔ اس روز اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ مختار کو راستے سے ہٹانا کیوں ضروری تھا۔ اس نے کہا، نواز یار، بندہ جرم کرتا نہیں، حالات اس سے کرواتے ہیں۔ اپنی ہی مثال لے لو، کچھ حالات کی سختی اور کچھ دوستی سے مجبور ہو کر تم نے کرنل کو قتل کیا، حالانکہ اس سے تمہاری کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ یہی کچھ آج سے 4 سال پہلے میرے ساتھ ہوا۔ تم امرتا سے مل ہی چکے ہو، میں اس کی خوبصورتی کے جال میں پھنسا ہوا تھا۔ ہمارے تعلقات کا کسی کو علم نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے یہ تعلقات اس مرحلے پر پہنچ گئے کہ امرتا نے مجھے بتایا کہ وہ اپنا حمل ضائع کروانا چاہتی ہے۔ میں بہت پریشان ہوا۔ اس سلسلے میں نے اپنے ایک ڈاکٹر دوست سے بھی رابطہ قائم کیا۔ اس نے رازداری سے میرا یہ کام کر دیا، لیکن یہ راز زیادہ دیر تک راز نہ رہ سکا۔ مجھے آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کس طرح مختار علی کو اس واقعے کا علم ہو گیا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ تمہیں اور ڈاکٹر دونوں کو قتل کے جرم میں اندر کروا دوں گا۔ اس کے پاس ٹھوس ثبوت موجود تھے۔ اس دھمکی نے میری دنیا ہی اندھیر کر دی۔ اگر میرے گھر والوں کو یہ بات معلوم ہو جاتی تو قیامت ہی ٹوٹ پڑتی۔ میری بڑی بہن کی شادی ہونے والی تھی۔ والد سارے علاقے میں نیک اور پرہیزگار مشہور تھے۔ دوسری طرف ڈاکٹر کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ وہ بھی ایک عزت دار خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ کم عمری کی وجہ سے سمجھ بوجھ زیادہ نہیں تھی۔ میں اس صورتحال میں بہت گھبرایا۔ مختار علی نے میری اس مجبوری کا فائدہ اٹھا لیا اور مجھے اشاروں پر نچانے لگا۔ میں ان دنوں ریلوے میں نیا ملازم ہوا تھا۔ وہ مجھ سے چھوٹے موٹے ناجائز کام کروانے لگا اور مجھے یہ اس وقت پتہ چلا جب میں گردن تک اس دلدل میں دھنس چکا تھا۔ پھر اس نے لکڑی کے چوری کرنے کا پروگرام بنایا۔ یہ چوری اسے تو لے بیٹھی، لیکن مجھے اس جنجال سے نکالنے کا موقع فراہم کر گئی۔ ویسے بھی میں فطری طور پر اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں۔ شادی کے بعد میرے اندر باعزت زندگی کی خواہش اور تیز ہو گئی تھی۔ مختار علی کو کورٹ سے 2.5 سال قید کی سزا ہوئی۔ میں اس دوران آئندہ زندگی کی منصوبہ بندی کرتا رہا اور بالآخر میں نے نوکری کو چھوڑ دیا۔ شہناز کے ساتھ یہاں پر چلا آیا، لیکن جیسا کہ تم جانتے ہو کہ مختار نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا اور رہا ہونے کے بعد اس نے چند ہی مہینوں میں مجھے ڈھونڈ لیا۔ اس نے مجھ سے فروخت شدہ لکڑی کی رقم کا تقاضا کیا۔ جیسے بھی ہو سکا میں نے اسے رقم دے دی اور باقی رقم قسطوں میں اسے دینے کا وعدہ کیا۔ مگر بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ مختار علی اب بھی میری جان بخشی کو تیار نہیں تھا۔ وہ مسلسل مجھے بلیک میل کرنا چاہتا تھا۔ ریلوے کے محکمے میں اس کی دال بہت گلتی تھی اور اب میرا چھوٹا بھائی پرویز ریلوے میں ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ جو کام اس سے پہلے میں کرواتا تھا اب وہ پرویز کرے۔ میں نے سمجھ لیا کہ جیتے جی میں اس بلا سے اپنی جان چھڑا نہیں سکوں گا۔ اگر میں نے اپنی اور شہناز کی زندگی کو محفوظ بنانا ہے تو اس موذی کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ اور میرے بھائی، تم نے یہ کام کر دکھایا ہے۔ باتوں باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ رات بہت ہو گئی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ شہناز اندر آ گئی۔ آپ نے آج سنا نہیں ہے؟ وہ پھر شوہر کی طرف شکوے بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ سا پیر کو ڈھاکیا دے گیا تھا۔ مجھے دینا یاد نہیں رہا، اس نے کہا اور واپس چلی گئی۔ سیف نے لفافہ الٹ پلٹ کر دیکھا۔ جالندھر کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس نے لفافہ چاک کیا اور خط پڑھنے لگا۔ جو وہ پڑھتا گیا اس کا رنگ زرد ہوتا چلا گیا۔ پھر جیسے اس کی ٹانگیں بے جان ہو گئیں، وہ جلدی سے پسیری پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا سیف صاحب؟
میں نے گھبرا کر پوچھا۔ سیف نے خط مکمل کیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ خط اس کے ہاتھوں سے نیچے گر گیا۔ میں نے اٹھایا اور روشنی کی طرف کر کے پڑھنے لگا۔ سیف اللہ، پہلے تمہارے کرتوت ہی کچھ کم نہ تھے جو اب تم نے ایک اور ہاتھ کر دکھایا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ مختار کرنل کو اٹھانے والے تم ہی ہو اور اب تک تو تم اسے منزل پر پہنچا چکے ہوگے۔ مجھے تم پر ترس آ رہا ہے کہ اتنا بڑا کام کرنے کے باوجود تمہاری گردن اسی طرح پھنسی ہوئی ہے جیسے مختار کی زندگی میں پھنسی ہوئی تھی، بلکہ اب تو تم اور بھی زیادہ پھنس گئے ہو۔ لہذا میں یہ توقع رکھنے میں حق بجانب ہوں کہ تم جو کچھ مختار کے لیے کرتے تھے اب اس سے بڑھ کر میرے لیے کرو گے۔ اب کام کا طریقہ کیا ہوگا اس کے بارے میں تمہیں جلدی بتاؤں گا۔ میرے اگلے خط کا انتظار کرنا، ایک مخلص۔ خط لکھنے والے نے گو احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اشاروں کی زبان استعمال کی، لیکن اگر وہ سیدھی سیدھی بات بھی کرتا تو اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ خط پڑھ کر میں شدھر رہ گیا۔ اس کا مطلب تھا مختار عرف کرنل اصل مجرم نہیں تھا، بیچ کا آدمی تھا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی شخص تھا جسے سیف کا کچا چٹا سب معلوم تھا۔ یہ شخص کون تھا؟ پہلا سوال میرے ذہن میں یہی ابھرا۔ یہی سوال سیف کی آنکھوں میں بھی نظر آ رہا تھا۔ اس سوال کا جواب حاصل کرنا سیف کے نزدیک مشکل تر ہوتا، پر میرے نزدیک نہیں۔ وہ رات سیف پر بہت بھاری تھی۔ مجھے برآمدے سے ساری رات اس کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی رہی۔ جاگتا تو میں بھی رہا تھا، لیکن میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی اور میرے سوچنے کا رخ بھی مختلف تھا۔ صبح ناشتہ کیے بغیر سیف کسی کام سے نکل گیا۔ میں بھی ابھی جانے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ شہناز میرے کمرے میں چلی آئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کی اجنبیت نظر آ رہی تھی۔ وہ بولی، نواز صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ایک جگہ انٹرویو ہے۔ وہ بولی، دیکھیے نواز صاحب، میں نے اس روز آپ کو تھانے کے سامنے اس لیے آواز دی تھی کہ میں ایک مشکل میں گرفتار تھی اور آپ کی مدد چاہتی تھی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ قدم اٹھا کر میں ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یہ کہوں گی کہ مجھے سیف اور آپ کا گٹھ جوڑ بالکل پسند نہیں۔ نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ دونوں کسی غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ کیا میں یہ پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کی ہتھیلی پر یہ پٹی کس وجہ سے بندھی ہے؟ میں نے بوکھلا کر ہاتھ کی طرف دیکھا۔ در حقیقت میں نے یہ پٹی سیف کو بتانے کے لیے باندھی تھی کہ میں نے سچ مچ مختار علی کو اغوا کیا ہے اور یہ چوٹ اسی کارروائی کے دوران میں لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں شہناز کے سامنے کوئی معقول عذر پیش کرتا، اس نے یہ کہہ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی کہ وہ کل آنے والا خط دیکھ چکی ہے اور اس خط کی تحریر سے کسی جرم کی بو آ رہی ہے۔ میں نے شہناز کے سامنے صفائی پیش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مشرقی عورت کا روپ دھار چکی تھی۔ وہ عورت جسے اپنا سہاگ سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے اور جس کے تحفظ کے لیے وہ ہر رشتے اور ہر جذبے کو حرف عروف کی طرح مٹا دیتی ہے۔ میں کئی دن سے محسوس کر رہا تھا کہ شہناز اب میرے یہاں رہنے پر خوش بھی نہیں، لیکن اس روز اس نے صاف کہہ دیا کہ میرا کام جالندر پہ ختم ہو چکا ہے تو اب میں واپس چلا جاؤں۔ شہناز کی باتیں تلخ بہت تھیں، لیکن مجھے بری نہیں لگی۔ ان باتوں میں شوہر پرستی اور وفا شعاری کی مہک تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کل یہاں سے جانے کا پروگرام بنا چکا ہوں۔ شہناز سے رخصت ہو کر میں سیدھا تھانے پہنچا۔ میرے پہنچنے تک رگھبیر سنگھ مختار عرف کرنل کی اچھی خاصی مرمت کر چکا تھا۔ اس کے سارے قصبل نکلے ہوئے دکھائی دیتے۔ دراصل مختار علی نہ اغوا ہوا تھا اور نہ ہی قتل۔ اسے میں نے امرتسر سے مقامی پولیس کی مدد سے نہایت خاموشی سے گرفتار کر لیا اور ٹیکسی کار میں ڈال کر جالندھر لے آیا، اور وہ رگھبیر سنگھ کے آئینی شکنجے میں تھا۔ میں تھانے پہنچا تو 2 حوالدار اس کے منہ میں پانی ڈال رہے تھے۔ اس کی ایک آنکھ سوج کر گپا بنی ہوئی تھی۔ رگھبیر نے بتایا کہ مختار نے چوری، ڈکیتی، فراڈ کی کئی وارداتوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ہوٹل کی آڑ میں جو جوا خانہ چلانے کا اقرار بھی کیا۔ میں نے رگھبیر سے کہا کہ مجھے 20 سے ایک اور بات کا بھی اقرار کروانا ہے، ذرا بلاؤ اسے۔ چھتر والے کو چھتر کا نام سن کر مختار علی نے چھت چلی لی اور اس کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا۔ رگھبیر مجھے ایک آنکھ مار کر بولا، بادشاہ چھتر کی کوئی ضرورت نہیں، چھتر تو استعمال کیا جاتا ہے مسٹنڈوں کے لیے، اور اپنے مختار صاحب تو بڑے ہی بھلے مانس آدمی ہیں۔ کیوں مختار جی، قسم کھا کر بتاؤ کوئی اکڑ شکڑ باقی رہ گئی ہے تم میں؟ مختار بے بسی سے کڑا کر رہ گیا۔ وہ واقعی رگھبیر سنگھ نے اس کے سارے قصبز نکال دیے تھے۔ پھر رگھبیر سنگھ اچانک لہجہ بدل کر غصے سے بولا، نواز خان جو جی چاہے پوچھو اس سے، دونی کے پہاڑے کی طرح فڑفڑ نہ بتائے تو نام بدل دینا۔ اور رگھبیر سنگھ نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ مختار علی نے سب کچھ فڑفڑ بتا دیا۔ میں نے مختار علی کے سامنے وہ خط رکھا جو راج شہناز نے اپنے خاوند کو دیا تھا۔ مختار نے خط کو غور سے دیکھا۔
میں نے کہا مختار صاحب یہ کس کا محبت نامہ ہے؟ مختار علی کراہتے ہوئے بولا موہن کا۔ موہن؟ کون موہن؟ امرتا کا چچا، وہ کراہ کر بولا۔ امرتا کا چچا؟ یکدم میرے ذہن میں وہ بڈھا گھوم گیا جو اس رات نشہ کر کے چارپائی پر پڑا تھا اور امرتا نے اسے چچا چچا کہہ کر جگانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں وہ قیمتی ولایتی شراب کی بوتل بھی آ گئی جو گندے فرش پر لڑکی ہوئی تھی۔ میں نے غصے سے کہا مختار مجھے پوری بات تفصیل سے بتاؤ، یہ خط امرتا کے چچا نے کیوں لکھا ہے؟ جواب میں مختار نے ہائے وائے کر کے اور پانی پی پی کر جو روداد مجھے سنائی، اس سے یہ معلوم ہوا کہ امرتا کے حمل کا راز مختار علی تک پہنچانے والا یہی اس کا چچا موہن سنگھ تھا۔ سیب اور ڈاکٹر کے سوا صرف اور صرف موہن سنگھ کو معلوم تھا کہ امرتا نے بچہ ضائع کروایا ہے اور اس بدبخت نے بچی کے اس راز سے فائدہ اٹھانے کا اور سیف کو پھنسانے کا سوچا، لیکن وہ یہ کام خود نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنے جگری یار مختار علی کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کی یہ پلاننگ بہت کامیاب رہی۔ ریلوے میں سیف کی پوزیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بڑا ہی مال بنایا۔ بلیک میلنگ کے اس کاروبار میں یہ دونوں ہی سانچے دار تھے۔ بالآخر جب مختار علی عرف کرنل پکڑا گیا تو موہن سنگھ کو سامنے آنا پڑا۔ اسے شک ہو چکا تھا کہ مختار کو سیف نے ہی تنگا کر مروا ڈالا ہے۔ اس نے سیف کے پتے پر خط لکھ دیا یہ جانے بغیر کہ مختار ابھی زندہ ہے اور پولیس کی حراست میں ہے۔ اس کے خط نے مجھ پر ثابت کر دیا کہ اس کام میں مختار تنہا نہیں۔ میں نے مختار سے پوچھ گچھ کی اور نتیجہ جو نکلا وہ آپ کے سامنے ہے، یعنی موہن سنگھ کے چہرے سے نقاب اٹھ چکا تھا۔ موہن سنگھ کی گرفتاری بڑے ہی دلچسپ طریقے سے عمل میں آئی۔ خدشہ تھا کہ پولیس کو دیکھ کر وہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ میں اکیلا سادہ لباس میں اوپر گیا۔ امرتا نے مجھے دیکھا اور خوفزدہ ہو گئی۔ اسے میرے 2 تھپڑ ابھی بھولے نہیں تھے۔ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پوچھا کہ چاچا کہاں ہیں؟ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے بڑی آہستگی سے دروازہ کھولا۔ موہن سنگھ دروازے کی طرف پشت کیے چارپائی پر بیٹھا لکھ رہا تھا۔ اتفاقاً یہ وہی خط تھا جو اسے سیف اللہ کو پوسٹ کرنا تھا۔ ایک نوجوان لڑکا ساتھ والی چارپائی پر سویا ہوا تھا۔ غالباً وہ امرتا کا بھائی تھا۔ میں نے موہن کو آواز دی تو وہ اچھل پڑا۔ پھر اس نے خط جلدی سے کاپی میں چھپا دیا اور اینک کے پیچھے سے مجھے گھور کر وہ امرتا کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا۔ اسے غصہ تھا کہ امرتا نے کسی کو اندر کیوں آنے دیا، حالانکہ اس نے کیا کہا بھی تھا کہ وہ ایک ضروری کام کر رہا ہے۔ گالیاں بکنا شاید اس کی ہابی تھی۔ نوجوان لڑکی کے سامنے وہ ایسے غلیظ گالیاں بک رہا تھا کہ وہ غصے اور شرم سے سرخ ہو کر واپس چلی گئی۔ بعد ازاں میرے لیے موہن سنگھ سے اپنا تعارف کروانا، اسے گرفتار کرنا نہایت آسان ثابت ہوا۔ صرف 1 گھنٹے بعد موہن سنگھ قریبی تھانے کی حوالات میں جمع ہو چکا تھا۔ اسی شام 7 بجے کے قریب میں جالندھر میں سیف اللہ کے گھر داخل ہوا۔ ایک باوردی ASI اور ایک کانسٹیبل میرے ساتھ تھے۔ شہناز اور سیف مجھے پولیس کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میری ہدایت پر ASI نے سیف کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی۔ شہناز حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھو شہناز اب تو خوش ہو، تمہیں ہمارا گٹجوڑ پسند نہیں تھا نا، لو میں نے اسے گرفتار کروا دیا۔ شہناز سرے گھبرائی ہوئی نظر سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ بولی کون ہو تم؟ اس سوال کا جواب دھماکہ خیز تھا۔ IS نے میرا تعارف کروایا تو شہناز کے ساتھ ساتھ سیف بھی بھونچا رہ گیا۔ میں نے ASI کو اشارہ کیا، وہ سیف کو لے کر باہر نکل گیا اور صحن میں اب روتی ہوئی شہناز تنہا رہ گئی۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے کہا شہناز تمہارے نزدیک اس وقت میں دغا باز شخص ہوں جس نے تمہارے گھر میں رہ کر تمہاری میزبانی سے فائدہ اٹھایا اور تم سے تمہارا شوہر جدا کر دیا، لیکن میں تمہیں صرف ایک ہی بات کہوں گا، میں نے جو کچھ کیا ہے تمہاری بہتری کے لیے کیا ہے۔ سیف اللہ کو زیادہ سے زیادہ 1.5 سال کی قید ہوگی، اس کے بعد وہ گھر واپس آ جائے گا، تمہاری خوشیاں پھر سے لوٹ کر آ جائیں گی۔ یہ جدائی اس جدائی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو وہ تمہیں سونپنے والا تھا۔ شاید وہ کبھی خود ہی تمہیں اس بارے میں بتا دے۔ اس وقت ٹھنڈے دل سے سوچنا میں نے اچھا کیا یا برا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں میری نیت کے بارے میں کوئی شبہ ہو، لیکن تمہارا یہ شبہ جلد ہی دور ہو جائے گا۔ آج کے بعد ہماری ملاقات شاید ہی کبھی ہو۔ شہناز نے بھیگی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے مسکرا کر خدا حافظ کہا اور باہر نکل آیا۔ اس کے بعد شہناز سے کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی۔ ہاں، ایک دفعہ رنبیر سنگھ کی زبانی یہ ضرور پتہ چلا کہ سیف کو 2.5 سال قید اور چند ہزار روپے جرمانہ ہوا۔ سزا میں اس کا سبب رنبیر سنگھ کی وہ کوشش تھی جو اس نے میرے کہنے پر کی تھی۔ موہن سنگھ کو 3 سال قید ہوئی۔ مختار علی کرنل پر چونکہ کئی وارداتیں ثابت ہو گئی تھیں۔
لہذا اسے مجموعی طور پر 10 سال باقید مشقت سنائی گئی۔ سیف سے جوانی کے جوش میں جو غلطیاں ہو گئی تھیں، لیکن وہ فطرتاً برا شخص نہیں تھا۔ شاید اسی لیے قدرت نے مجھے وسیلہ بنا کر اسے ایک بہت بڑے جرم کرنے سے بچا لیا۔